बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस एंड फंक्शन। थायराइड हार्मोन ये है क्या? ये हमारे पास हार्मोन है, ये हमारे पास अमाइंस हार्मोन है, ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है ये थायराइड हार्मोन, जिसमें हमारे पास जो अमाइनो एसिड है वो है टायरोसिन। टायरोसिन अमाइनो एसिड से ये हार्मोन मिलकर बनता है। इसके फंक्शंस क्या है ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसकी सिंथेसिस की तरफ आते हैं कि ये बनता कैसे। अच्छा, ये बनता कहाँ पर है ये थायराइड हार्मोन? हमारे पास जो है वो ग्लैंड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है कहाँ पे? ये सबसे पहले हमारे पास फेरिंग्स है, देन लेरिंग्स, देन नीचे क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रोंकाई बनते हैं। इस ट्रेकिया के फ्रंट पे हमारे पास बटरफ्लाई शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के यहाँ पे कॉर्नर्स पे बटन लाइक पी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। बाकी ये जो फुल क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड किस चीज़ से बना है? फॉलिक्यूलर सेल्स है। इसके अंदर कौन से सेल्स हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। सिग्नल कहाँ से आता है हमारे पास? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से आता है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ये हमारे पास ये फैक्टर आया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है जो हमारे पास हाइपोथैलेमस से आया, किधर आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के पास आया और यहाँ पे इसको सिग्नल दिया कि तुम क्या बनाओ, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब बन गया, ये रिलीज़ हो गया। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करके जाता है कहाँ पे? इस ग्लैंड के पास आता है, थायराइड ग्लैंड के पास, और इसको सिग्नल देता है कि क्या बनाओ, T3 और T4। ये हमारे पास थायराइड हार्मोन की दो फॉर्म्स हैं, एक है ट्राईआइडोथायरोनिन और दूसरा है टेट्राआइडोथायरोनिन। टेट्राआइडोथायरोनिन को T4 का थायरोक्सिन भी बोलते हैं। ये फिर क्या करता है, T3 और T4 रिलीज़ करता है। अब हम लोग इसकी सिंथेसिस के स्टेप्स की तरफ आते हैं कि ये बनता कैसे। अच्छा, फॉलिक्यूलर सेल में ये हमारे पास क्या है, ये फॉलिक्यूलर सेल है। इस फॉलिक्यूलर सेल के अंदर क्या है, ये फॉलिक्यूलर कैविटी। ये फॉलिक्यूलर कैविटी कहाँ पे? इस फॉलिक्यूलर सेल के अंदर। इस कैविटी के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, TGB। TGB क्या है? TGB क्या है? TGB थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन क्या करता है? इसके पास क्या है, थायरोग्लोब्यूलिन के पास ये किस चीज़ से बना है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसका काम क्या है यहाँ पे? ये एक्चुअली हमारे पास थायरोग्लोब्यूलिन ग्लाइकोप्रोटीन है। हमारे पास सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनता है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस में आके ये पैक होकर यहाँ से रिलीज़ होता है और यहाँ पे फॉलिक्यूलर कैविटी में ये थायरोग्लोब्यूलिन जो है वो पड़ा रहता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, तो मतलब इसमें जो हम प्रोटीन जो किन अमाइनो एसिड से बनी है, टायरोसिन अमाइनो एसिड से। कितने टायरोसिन अमाइनो एसिड्स टायरोसिन है इसके पास? 140 अमाइनो एसिड्स, 140 टायरोसिन से मिलकर ये बनता है। थायरोग्लोबिन जो है वो यहाँ पे पड़ा रहता है। अब हम लोग इसकी सिंथेसिस की तरफ आते हैं। जो इसके स्टेप्स है सिंथेसिस में, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आयोडाइड ट्रैपिंग, देन ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिक्यूलर कैविटी। फिर उसके बाद क्या होता है, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, देन कपलिंग रिएक्शंस। पहला स्टेप क्या है, आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग कहाँ पे होती है? फॉलिक्यूलर सेल के अंदर। लेकिन इससे पहले हम लोग आते हैं, आयोडीन जो है वो आता कहाँ से? आयोडीन को हम लोग फूड वगैरह जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, लाइक साल्ट में हमारे पास क्या है, आयोडीन, I2 फॉर्म, इसको बोलते हैं आयोडीन। ये आयोडीन ब्लड में आता है। इसके बाद कहाँ पे जाता है ये आयोडीन? इस फॉलिक्यूलर सेल के पास। लेकिन ये फॉलिक्यूलर सेल जो है वो आयोडीन को अंदर अलाउ नहीं करता, I2 को अलाउ नहीं करता। तो ये I2 बाहर यहाँ पे किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, आयोडाइड में। इसकी क्या होती है, रिडक्शन। कौन करता है? यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है रिडक्टेज। रिडक्टेज I2 को, आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करता है। देन ये आयोडाइड जो है वो फॉलिक्यूलर सेल की इस वॉल को जो है वो ये क्रॉस करके अंदर सेल के अंदर आ गया। आयोडाइड सेल को मैं यहाँ पे ज़रा बनाती हूँ। फॉलिक्यूलर सेल को हम मैं यहाँ पे ज़रा बड़ा करके
تاکہ نظر آئے. یہ ہے فولیکولر کیوٹی اور یہ ہے فولیکولر سیل. یہاں سے آیوڈائڈ اب اندر آ گیا، آیوڈائڈ اندر آ گیا. اب یہ آیوڈائڈ جو ہے وہ اندر یہاں پہ فولیکولر کیوٹی میں آئے گا، لیکن یہ آ نہیں سکتا آیوڈائڈ. کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹر ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا. یہ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹر ہے، جو پمپ ہے وہ آیوڈائڈ کلورائڈ پمپ، یہ جو ہے کیا کرتا ہے، اس کو الاؤ نہیں کرتا. تو یہ آیوڈائڈ یہاں پہ کس چیز میں کنورٹ ہوتا ہے، اگین I2 میں. I2 کیا ہے، آیوڈین. تو یہاں پہ جو انزائم ہے اس انزائم کا نام کیا ہے، وہ ہے پر آکسیڈیز. تو اس پروسیس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، آکسیڈیشن. پر آکسیڈیز کی پریزنس میں آیوڈائڈ جو ہے وہ آیوڈین میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آیوڈین جو ہے وہ اس پمپ کے ذریعے اندر آتا ہے، اس سیل کے فولیکولر کیوٹی کے اندر. آیوڈین اندر آ گیا. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، تھائروگلوبولن TGB. اس TGB کے پاس کیا ہے، ٹائروسین. یہ جو آیوڈین ہے یہ ٹائروسین کے ساتھ مل کر کیا بنائے گا، تھائروسین کے ساتھ سب سے پہلے ٹائروسین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ ملے گا. اس پروسیس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، جو I2 اور ٹائروسین آپس میں ملتے ہیں، اس پروسیس کو ہم لوگ بولتے ہیں آیوڈینیشن آف ٹائروسین. آیوڈینیشن آف ٹائروسین. پہلا سٹیپ کیا تھا، آیوڈائڈ کی ٹریپنگ، آیوڈائڈ اندر آیا. دوسرا سٹیپ کیا ہے، آکسیڈیشن. یہاں پہ اس آیوڈائڈ کی آکسیڈیشن ہوئی آیوڈین میں. پھر کیا ہے تیسرا سٹیپ، کہ آیوڈین اور ٹائروسین کی آپس میں یہ دونوں آپس میں کمبائن ہوئے. اس پروسیس کو بولتے ہیں آیوڈینیشن آف ٹائروسین. ٹائروسین آیوڈین کے ساتھ جا کر ملا ود دی ہیلپ آف جو یہاں پہ انزائم ہے اس کا نام ہے آیوڈینیز. آیوڈینیز نے آیوڈین اور ٹائروسین کو آپس میں اس کی آیوڈینیشن کروائی. پھر کیا ہوا، آیوڈینیشن ہو گئی. یہ پروسیس کہاں پہ ہو رہا ہے، TGB پر ہو رہا ہے، تھائروگلوبولن میں. آیوڈینیشن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جو TGB ہے اس کی کلیویج ہو جائے گی، اس کی بریک ڈاؤن ہو جائے گی. کس چیز میں، DIT میں اور MIT میں. DIT کیا ہے، ڈائی آئیڈو ٹائروسین، اور MIT کیا ہے، مونو آئیڈو ٹائروسین. DIT اور MIT میں TGB کی بریک ڈاؤن ہو گئی. اب یہاں پہ DIT پلس DIT اسی کیوٹی کے اندر مل کر کیا بنائیں گے، کیوٹی کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. DIT اور DIT مل کر کیا بنائیں گے، T4. اور DIT اور MIT مل کر کیا بنائیں گے، T3. T3 اور T4 یہاں پہ اس کیوٹی کے اندر بن گئے. یہ اب T3 اور T4 یہاں سے ریلیز ہو جائیں گے، کہاں پر، بلڈ میں، سسٹمک سرکولیشن میں آ گئے. سسٹمک سرکولیشن میں T3 اور T4 آ گئے. یہاں پہ اس کو ٹرانسپورٹ کیری کرنے کے لیے جو پروٹین ہے اس کا نام ہے البیومن یا پھر TBG، تھائروکسن بائنڈنگ گلوبولن. تھائروکسن بائنڈنگ گلوبولن. یہ پروٹینز کیا کرتی ہیں، ان کو کیری کرتی ہیں اس کے ٹارگٹ سائٹ کی طرف. باڈی میں اس کا جو ایکشن ہے، باڈی میں جہاں بھی اس کا کام ہے وہاں پہ جا کے یہ اپنا ایکشن جو ہے وہ شو کرے گا. اب ہم اس کی فنکشنز کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو تھائروکسن ہارمون ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں. سب سے پہلے جو اس کا مین میجر رول ہے وہ اس کا میٹابولزم کرتا ہے. میٹابولزم میں ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس دو سٹیپس ہوتے ہیں، ایک ہے کیٹابولزم، دوسرا انابولزم. انابولزم کس چیز کو بولتے ہیں، فارمیشن کو. کیٹابولزم بریک ڈاؤن کو. تو کیٹابولزم یہ کس چیز کی کرے گا، کیٹابولزم یہ فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی کیا کرے گا، کیٹابولزم. فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی یہ بریک ڈاؤن کرے گا. تو کیا ہوگی، ATP اور انرجی اور ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہوگی، جو ہماری باڈی کی ڈیمانڈ ہے. دوسرا جو اس کا سٹیپ ہے میٹابولزم کو، وہ ہے انابولزم. انابولزم میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ پروٹین کی فارمیشن. انابولزم مطلب فارمیشن. کس چیز کی فارمیشن، پروٹین کی فارمیشن. تو یہ کیا کرتا ہے، پروٹین کی فارمیشن کرتا ہے. پروٹین کی فارمیشن کیسے کرتا ہے، سیل کو، یہ اس کے ریسپٹرز باہر نہیں ہوتے، اس کے ریسپٹر سیل کے اندر ہی ہوتے ہیں، نیوکلس کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو جا کے جب یہ اس کو ریسپٹر کے اوپر اپنے ایکٹ کرے گا تو کیا کرے گا، ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کے پروسیس کو انہانس کرے گا. تو ٹرانسکرپشن
کے ذریعے اور ٹرانسکرپشن کا پروسیس جو ہے وہ بڑھ جائے گا. پھر اس سے کیا ہوگا, ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس کا پروسیس بھی بڑھ جائے گا. ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کے پروسیس سے کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے, پروٹین کی فارمیشن ہوتی ہے. یہ پروٹین کیا کرتی ہے, انابولزم فارمیشن باڈی میں, لائک پروٹینز اس کس چیز کی پروٹینز ہے, مسل پروٹین جو ہے مسلس کی گروتھ کو بڑھانا, یا پھر ہمارے پاس جو آر بی سی کی فارمیشن ہے وہ اس کو زیادہ کرنا, ریتھروپوائٹن کی فارمیشن کو زیادہ کرنا. یہ کس کا کام ہے, انابولزم کے پروسیس سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کس کا فنکشن ہے, تھائروکسین کا, T3 اور T4 کا. اچھا, T3 اور T4 کی ایک اور بات یہ کہ یہاں سے جب T4 اور T3 ریلیز ہوتا ہے نا بلڈ میں, تو T4 جو ہے وہ T3 کی فارمیشن کتنے پرسنٹ جو ہے ہمارے پاس T3 بنتا ہے, ہمارے پاس 10% T3 بنتا ہے اور 90% T4 بنتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے پوٹنٹ جو ہے وہ T3 ہے, تو T4 جو ہے وہ بلڈ میں آ کر کس میں کنورٹ ہوگا, T3 میں. کس کی پریزنس میں, ڈی آیوڈینیز اگین T4 کو T3 میں کنورٹ کرتا ہے سسٹمک سرکولیشن میں. اور اس پروسیس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, پیریفرل کنورژن. یہ کنورژن جو ہے ہمارے پاس, اس لیے ہم لوگ اس پہ ذرا زیادہ غور کریں, کیونکہ ہمارا کیا ہے فارماکولوجی میں ہم لوگ اس کو ٹارگٹ بنا کے ہم لوگ جو ہے اس کو جو ہماری جو ہائپر تھائرائڈزم کی جو کنڈیشن ہے اس کو ہم لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں پیریفرل کنورژن کو سٹاپ کر کے. تو پروٹین بن گئی. اب اس کے علاوہ اس کا کیا فنکشن ہے تھائروکسین کا, T3 اور T4 کا, کہ ٹرانسکرپشن, اور جب پروٹین بنتی ہیں اس کا اور کیا کام ہوتا ہے کہ سیلولر انزائمز جو ہے ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سیلولر انزائمز کی زیادہ نیڈ ہوتی ہے نا انابولزم میں, تو یہ سیلولر انزائمز کی فارمیشن زیادہ کرے گا, مائٹوکونڈریا کی ایکٹیویٹی کو زیادہ کرے گا. مائٹوکونڈریا کیا کرتا ہے, ATP کی فارمیشن کرتا ہے نا, تو زیادہ سے زیادہ ATP بنوائے گا مائٹوکونڈریا سے. اس کے علاوہ وٹامن پہ اس کا کیا رول ہے, وٹامنز میں تھائروکسین کا, ہمیں پتہ ہے یہ جو جتنے بھی انابولزم اور کیٹابولزم میں جو پروسیس ہوتے ہیں ان میں وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے. وٹامنز ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے, وٹامنز کو انزائمز ہوتے ہیں, مطلب یہ ہر انزائم میں ہر ریئیکشن میں اس کا مین رول ہوتا ہے. تو ان پروسیس میں ہمارے پاس وٹامنز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو جب وٹامنز زیادہ یوز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, باڈی میں وٹامنز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو جب تھائروکسین کی فارمیشن T3 T4 زیادہ ہوں گے تو وٹامن کی ڈیفیشنسی بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ وٹامن کی میٹابولزم کو زیادہ کرتے ہیں. باڈی ٹمپریچر پہ اس کا کیا رول ہے, یہ کیا کرتے ہیں, میں نے کیا کہا مائٹوکونڈریا کے ایکشن کو زیادہ کرتے ہیں نا, تو مائٹوکونڈریا کیا کرتا ہے, ATP کو زیادہ کرتا ہے. ATP زیادہ بنتا ہے, ساتھ میں ہیٹ زیادہ ریلیز ہوتی ہے, تو باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کیٹابولزم میں فیٹس اور کاربوہائیڈریٹ کی میٹابولزم ہوتی ہے, تو ATP اور ہیٹ جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہوتی ہے, تو باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, زیادہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس کا گروتھ پہ کیا فنکشن ہے, میں نے کیا کہا اس کا کام ہے انابولزم, پروٹینز وغیرہ کی فارمیشن کرتا ہے, مسلز وغیرہ کی, اسکیلٹل مسلز وغیرہ کی. تو گروتھ کے پروسیس کو, باڈی کی گروتھ کو یہ کیا کرے گا, انہانس کرے گا. یہ سارے کام اس کے کیا ہیں, جب یہ نارمل کوانٹٹی میں ریلیز ہوتا ہے, جب T3 T4 نارمل سفیشینٹ کوانٹٹی میں ریلیز ہو تو یہ ایسے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جب زیادہ یا کم ریلیز ہوگا تو ایب نارملٹی جو ہے وہ پھر ایب نارمل کنڈیشن ہوگا, پھر اس کو ہم لوگ ٹریٹ کریں گے کسی نہ کسی ڈرگ سے. جو ابھی میں پڑھا رہی ہوں یہ کیا ہے, نارمل, جب نارمل کوانٹٹی میں یہ ریلیز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ باڈی ویٹ پہ اس کا کیا رول ہے, یہ کیا کرتا ہے, کیٹابولزم کرتا ہے نا فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی, تو فیٹس وغیرہ کی بریک ڈاؤن کرتا ہے, تو کیا ہوگا, فیٹس کی ایکومولیشن نہیں ہوگی باڈی میں, تو باڈی کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا. بلڈ پہ اس کا کیا رول ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, تھائروکسین ریتھروپوائٹن کی فارمیشن کو زیادہ کرتا ہے, RBC کی فارمیشن کو زیادہ کرتا ہے, تو بلڈ ڈیفیشنسی جو ہے وہ نہیں ہوگی, HB کی فارمیشن کو زیادہ کرتا ہے. اس کے علاوہ CVS پہ اس کا کیا رول کہ یہ ہارٹ ریٹ کو زیادہ کرتا ہے, کیونکہ کیٹابولزم اور انابولزم کے پروسیس میں, کیٹابولزم کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے, ATP بن رہا ہوتا ہے اور آکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ریموو ہوتا ہے. دوسرا انابولزم میں نیوٹرنس وغیرہ کی نیڈ ہوتی ہے, تو ہارٹ جو کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ بلڈ کو پمپ کرے گا باڈی کی طرف, تو ہارٹ ریٹ جو ہے وہ انہانس ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے, رسپائریشن پہ اس کا کیا رول ہے کہ یہ رسپائریشن کو یہ انہانس کرتا ہے, جب کیونکہ باڈی میں کیا ہو رہا ہے, کیٹابولزم کا پروسیس ہو رہا ہے, زیادہ آکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے, تو گیسز کی ایکسچینج جو ہے وہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ, باڈی کو زیادہ نیڈ ہوتی ہے, تو رسپائریشن کا پروسیس جو ہے وہ انہانس ہو جائے گا. GIT پہ اس کا یہ رول ہے کہ تھائروکسین کیا کرتا ہے, ایپیٹائٹ کو
زیادہ کرتا ہے. جب بندے کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو کھانا زیادہ کھائے گا, تو یہ ہماری جو نارمل جو ہے وہ ہمارا ڈائجیشن پروسیس کو یہ کیا کرے گا, انہانس کرے گا. تو بھوک بندے کو زیادہ لگتی ہے اور اس طرح پیرسٹالسس کو بھی صحیح سے نارمل جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے. سی این ایس پہ کس کا کیا رول ہے کہ یہ برین کی فارمیشن میں اس کا رول ہے, پیریفرل نروس سسٹم کی فارمیشن میں اس کا رول ہے. اگر یہ کم اماؤنٹ میں ریلیز ہو تو جو برین کی فارمیشن جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہوگی. اسکیلٹل مسل پہ اس کا کیا رول ہے؟ اسکیلٹل مسل پہ اس کا یہی رول ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے, یہ انابولزم کرتا ہے, انابولک ہارمون ہے. تو اسکیلٹل مسلز کی جو پاور ہے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے, جو اس کی وہ ہے, اس کا جو اس کی گروتھ ہے, اس کو کیا کرے گا, زیادہ کرے گا. سلیپ پہ اس کا کیا رول ہے؟ نارملی یہ جو ہے وہ سلیپ کو پروڈیوس کرتا ہے, لیکن جب اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو سلیپ کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کا اس پہ سیکشول اس پہ کیا رول ہے؟ تو یہ نارملی جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ انڈوکرائن جو ہمارے پاس ہارمونز ہے, ایسٹروجن اور پروجسٹرون, اس کو نارملی صحیح سے ریگولیٹ کرتا ہے. لیکن اگر کم یا زیادہ ہو گیا تو پھر انفرٹیلیٹی کا ایشو کاز کر سکتا ہے. لائک اگر ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر فیمیل میں ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا تو وہ کیا ہوگی, فرٹائل ہوگی. لیکن اگر ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا, ہائپر تھائرائڈزم میں فیمیل جو ہے وہ انفرٹائل ہو جائے گی. تو کیونکہ یہ کیا کرتی ہے, ان ہارمونز کو بھی ریگولیٹ کرتی ہیں, جس کا کام کس چیز میں ہوتا ہے, پریگننسی میں, یا پھر اس میں جو سیکچول رول جو ہوتا ہے اس کو بھی یہ کیا کرتا ہے, ریگولیٹ کرتا ہے. تو یہ تھائرائڈ گلینڈ کے نارمل فنکشنز تھے.